गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। और माफिया कहाँ है? माफिया तो कबीना में बैठे हैं, बाहर से मुआशी टीम आकर बैठ गई है। उसको क्या पता कि एक रेडी वाले का क्या मसला है। बेरोजगारी हर घर पे दस्तक दे रही है। एक पाई की करप्शन न्याजी साहब साबित कर दो तो मैं कौन से माफी मांग कर घर चला जाऊंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये उनकी आज की गुफ्तगू है। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पे चढ़ाई भी की है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को पीडीएम की तहरीक चलाने की खुली छुट्टी दे दी है कि आप जहां चाहें जब चाहें जलसा कर सकते हैं। शहरी इंतज़ामिया आपको एनओसी भी जारी करेगी। एक जानिब अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाहती है तो दूसरी जानिब हुकूमत का मुतमईन होने का अंदाज़ यह है कि अपोजिशन को खुली छुट्टी दे दी कि जहां चाहें आप जलसा कर सकते हैं। इस पर हुकूमत पंजाब क्या सोच रही है? आइंदा आने वाले दिनों में अगर पीडीएम की तहरीक पंजाब में ज़्यादा मजबूत होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा? किन एसओपीज़ के तहत इजाज़त दी जाएगी और कौन सी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, सबसे पहले तो हुकूमत को दाद देना बनती है। एक जानिब अपोजिशन ये दावे करती है कि हुकूमत को घर भेजेंगे, दूसरी जानिब हुकूमत ने यह फैसला किया है जहां चाहे अपोजिशन जलसा करे, जहां चाहे जब चाहे जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, एनओसी दिया जाएगा। कौन सा नुस्खा कीमिया है जिस पे हुकूमत इस हद तक मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि नुस्खा कीमिया हमारे पास कम और उनके पास जो है वो गिदड़ सिंगी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। और वो गिदड़ सिंगी है आवाम की नफ़रत की गिदड़ सिंगी, वो गिदड़ सिंगी है आवाम की बेइतनाई की गिदड़ सिंगी, वो गिदड़ सिंगी है आवाम की लापरवाही की गिदड़ सिंगी कि आवाम इनकी परवाह ही नहीं करेंगे, आवाम इनको लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। क्यों? आवाम को पता है, खुद तो बाहर बैठे हुए हैं। खुद तो जनाब नवाज शरीफ साहब, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल, उनका बेटा हुसैन नवाज, उनका बेटा हसन नवाज, उनका अली इमरान, उनका अली डार, उनका इसहाक डार, उनका सुलेमान शहबाज, उनके सारे लोग बाहर खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं मारे खाओ। और फिर इनके वो जो शाहिद खकान अब्बासी साहब है, पिछले दिनों तकरीर करते हुए अक्सर सच्ची बातें कर जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब पहला पत्थर आपने खाना है, पहला तीर आपने खाना है, पहली गोली आपने खानी है, पहला लाठी चार्ज आपने सहना है। और हमने अपने मुतल्लिक कहते हैं हमने कुछ भी नहीं करना, हमने लुटमार करनी है, हमने पैदागिरी करनी है, हमने नौसरबाजी करनी है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, हमने टीटीज के जरिए से पैसा कमाना है, हमने जाली अकाउंट्स के जरिए से पैसा कमाना है। हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता और बाहर घूमेंगे फिरेंगे और नून लीग का वर्कर मारे खाएगा तो नून लीग का वर्कर जो है वो रोटी को चोची नहीं कहता। ये 21वीं सदी है। इस 21वीं सदी के अंदर नून लीग के वोटर सपोर्टर को भी पता चल चुका है कि इनके जो लीडर है वो कितने बड़े अदाकार, फनकार और कलाकार हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, फिक्र ना फाका ऐश कर काका, हमें कोई टेंशन नहीं है जनाब इनकी तहरीक से। आवाम को इनकी जनाब सच्चाई का और हकीकत का बखूब पता है और इनके कारकुनों को भी पता है। जिस तरह आपने अभी शाहिद खान अब्बासी की बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि पहला पत्थर आप मारेंगे। अगर अपोजिशन का जलसा जुलूस जो है वो रुख करता है एहतजाज की तरफ, वो रुख करता है पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ, तो क्या उस वक्त भी इनको फ्री हैंड दिया जाएगा? राना साहब, मैंने परसों सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो वेरी गुड वेरी गुड। अगर लीगल कोडल फार्मेलिटीज़ को अदा करते हुए जमहूरी जद्दोजहद करेंगे तो वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगर आइन और कानून को हाथ में लेंगे तो वेरी बैड वेरी बैड। और अगर जमहूरी रियासती और अदालती अदारों के खिलाफ बोलेंगे देन आल्सो वेरी बैड वेरी बैड। तो जनाब बात बड़ी सादा सी है, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये जद्दोजहद करें सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ये कहेंगे जी पत्थर मारेंगे, गोली मारेंगे, और जिस तरह पहले वो कहते हैं ना मैन नॉन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, इनकी तो पिछली शोहरत ये है कि ताज़ा ताज़ा जो है वो बेगम सफदर अमान साहिबा की क़यादत पे जाती उमरा से जनाब बोरियां और शापर भर के पत्थर के लेके आए थे। तो ऐसी हरकत करेंगे तो फिर उनको उसी तरह जो है वो जना हम। चौहान साहब, आपने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू भी कुछ देर पहले सुनी होगी जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे तनकीद की कि उनका लहजा जो है वो मुतकब्बिराना लहजा है, नीस तो नाबूद हो जाते हैं लोग। दूसरा, उन्होंने महंगाई के इशूज़ पे भी बात की। तीसरा, जलील शरकपुरी साहब के इशू पे भी बात की कि ये अवामी रद्द अमल है, उस पर क्या कहेंगे? मैं अपना ये जो हमारा अपोजिशन लीडर है ना, इसको को पहले अपना गिरबान झाके
اس کا چلنے کا سٹائل، اس کا بولنے کا سٹائل، اس کا اپنے ورکرز کو اور بڑے باعزت قسم کے عہدیداروں کو گالیاں دینا اور ان کے اوپر بوتلیں پھینک کے جو ہے نا ان کو مارنے کی کوشش کرنے کا سٹائل، یہ حمزہ شہباز کا ہے اور اس کے باپ کا ہے اور ان کے گھر والوں کا ہے. یہ آل شریف جو ہے وہ نون لیگ کے ورکرز کو اپنے گھر کی باندھی اور لوڑی سمجھتا ہے. ان کا رویہ اور ایٹیچیوڈ پہلے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. یہ کس منہ سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا لہجہ متکبرانہ ہے. ہاں، اگر ان کے ساتھ ڈیل نہ کرو تو لہجہ متکبرانہ، اگر ان کی جناب این آر او نہ دو تو لہجہ متکبرانہ، اگر ان کے ساتھ ان کو ریلیف نہ دو کرپشن کے کیسز کے اندر تو لہجہ متکبرانہ. اگر ایسا لہجہ متکبرانہ ان کو برا لگتا ہے تو سو بسم اللہ جی، وزیر اعظم صاحب کا تو پھر یہی لہجہ ہوگا. ہاں، اگر ان کے ساتھ ڈیل کر لیں، یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جس طرح پچھلے 10 سالوں سے انہوں نے اپنا میثاق جمہوریت رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم بنایا ہوا تھا، اس سسٹم کے تحت عمران خان صاحب بھی ساتھ ان کے رل مل جائیں تو پھر یہ کہیں گے یار بڑے عاجز اور بڑے انکسار آدمی ہے جی، بڑے نفیس انسان ہے. جیسے آج کل بیگم صفدر امان صاحبہ بلاول زرداری کی تعریفیں کرتی ہیں اور بلاول زرداری جو ہے وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی تعریفیں کر رہی ہے. جس طرح آج کل پیپلز پارٹی نون لیگ کا کیس لڑ رہی ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کا کیس لڑ رہی ہے. پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ ایک تھا تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. پچھلے 25-30 سالوں میں پہلے یہ ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، ایک دوسرے کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے، ایک دوسرے کو ملک کا قوم کا دشمن کہتے تھے. اب دونوں کی کرپشن کے اوپر کی دم پہ پاؤں رکھ دیا اکٹھے، تو اب یہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو بڑے صلح جھو ہو کے اور بڑے باہوں میں باہیں ڈال کے یہ دونوں پارٹیاں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو اچھا کہہ رہی ہیں. خان صاحب بھی ان کے ساتھ رل مل جائیں گے تو یہ کہیں گے خان صاحب جیسا نفیس شخص کوئی نہیں ہے، خان صاحب جیسا عاجز انسان کوئی نہیں ہے، چوہان صاحب وزیر اعظم سے اچھا فرد کوئی نہیں ہے. آج اعلان کیا کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹاسک فورس بھی ہماری، ٹائیگر فورس بھی ہماری بھرپور زور لگائیں گے، مافیا کو شکست دیں گے. لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کب عوام کو مہنگائی کے حوالے سے ریلیف ملے گا؟ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں کوئی ڈیفینسو ایٹیچیوڈ نہیں رکھوں گا. میں بڑا کلیئر بتا دوں، یہ سارے مافیاز ہیں. گندم کا بھی مافیا ہے، چینی کا بھی مافیا ہے، زرعی اجناس کا بھی مافیا ہے، اور اس پورے مافیا کو پیچھے یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہی سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ پری پلان جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں، اس میں ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کہہ لیں یا ہماری جسے کہتے ہیں کہ جنا غلطی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے، میں کابینہ کی میٹنگ کے اندر پچھلے 8-9 مہینوں سے ہر میٹنگ کے اندر جنا میں اس پہ چیختا چلاتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، بیوروکریسی وہ پراپر طریقے سے اپنا کردار ادا کرے تو پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. لیکن یہ جو مافیا ہے یہ بڑا مضبوط ہے. اب دیکھیں پچھلے سال 0 پریکیورمنٹ تھی گندم کی سندھ حکومت کی، 0 جان کے انہوں نے نہیں کی. پھر اس کے بعد پاسکو سے 5 لاکھ ٹن گندم لینی تھی، جان کے اس سال جنوری فروری تک انہوں نے نہیں لی، جب تک سکینڈل نہیں بن گیا، جب تک جی آئی ٹی نہیں بن گئی گندم بحران کے اوپر. پھر بھاگا جا کے انہوں نے 2 لاکھ ٹن گندم لی. اب انہوں نے 12.5 لاکھ ٹن گندم اس سال میں جناب انہوں نے پریکیور کیا ہے. ایک دانہ گندم کا ابھی تک انہوں نے فلور ملوں کو ریلیز نہیں کیا. یہ جان کے جناب پنجاب کا سارا گندم اور آٹا یہ سمگل کر کے آگے پیچھے، یہ ساری پوری گیم ہوتی ہے اور اس پہ ابھی لگے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ اپنی کرپشن کے کیسز سے جو ہے وہ لوگوں کی نظر بھی ہٹوا لیں گے. چوہان صاحب، جیسا کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ نااہلی کہیں پر ہے، مافیا زیادہ مضبوط ہے، آپ ہی کے ایم این اے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ انتظامیہ نااہل مسلط ہے، غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. جب آپ کے اپنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ مافیا زیادہ سرگرم ہے تو پھر عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ کتنا مزید عرصہ وہ اس مافیا اور آپ کی جنگ میں برداشت کریں گے خود؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے تو اوپر لیول پہ کم از کم جو سینکڑوں ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی تھی، کرپشن ہوتی تھی، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت پہ اس کو روکا ہے. پھر پاکستان کی مائکرو اور میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹر اللہ پاک کے کرم سے کووڈ-19 کے باوجود بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں. اب یہ جو پرابلم ہے، اس پرابلم میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کی پالیسیز کا بھی ایک پورا جناب اثر ہے اور ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ مہنگائی کا سارا ایشو ہے. وہ سبسڈیز جو اربوں روپے کی دی جاتی تھی، اب ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا جناب جسے کہتے ہیں نا سرمایہ اور اتنا سیونگ نہیں ہے حکومتوں کے پاس. بڑی مشکل سے اس ملک کو جناب اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے جو ہمارے حوالے کیا ہے، اس کو بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں، اس کو جس سے کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہم اپنے دانتوں سے کھول رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے کیونکہ ہماری نیت نیک ہے.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی نیت بھی نیک ہے. بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. اپوزیشن اس حل پہ چلی ہے کہ ہر صورت میں سینٹ الیکشن نہیں ہونے دینے, اور اگر وہ جنوری میں استعفے دے دیتے ہیں تو کیا آپ الیکشن فوری کروا لیں گے سینٹ کے الیکشن سے پہلے؟ کیا تیاری ہے؟ اور دوسرا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے ان کے تمام لوگ استعفے دیں گے؟ کتنے لوگوں سے آپ رابطوں میں ہیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, ہم نے بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتے, ہم بھی گندم کھاتے ہیں, گندم کا دانہ کھاتے ہیں. عقل, سمجھ, سیاست وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی ہے, اور ان کی سمجھ کا عالم یہ لگا لیں کہ وہ پوری کی پوری ان کی اپوزیشن اس وقت یا جیلوں میں ہے یا باہر مفرور ہے, ٹھیک ہے نا جی, یا حالت مجبور ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا سے دل تنگ حالت میں ہے. تو آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ہماری حکومت سیاسی حوالے سے کتنا ذہن طبیعت رکھتی ہے. تو آپ بیغام رہے, پہلی بات یہ ریزائن دیں گے نہیں, ریزائن دینے کی کوشش کریں گے تو اس کا اگلا حل بھی پھر آپ کو اسی موقع پہ بتائیں گے. تو چوہان صاحب, رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آیا جلسے جلوسوں کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے ایک وزیر نے ہم سے رابطہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ کا کیا کہنا ہے, پہلے وہ سنتے ہیں. میں یہ واضح کر دوں کہ 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہے وہ ایک عوامی ریفرنڈم ہوگا, اور اگر اس کٹ پتلی حکومت نے عوامی ریفرنڈم کے فیصلے پر عمل نہ کیا اور یہ مستفی نہ ہوئے تو پھر یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرے گا. ایک وزیر صاحب نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جی آپ اس تحریک کو جو ہے وہ 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ اس حد تک بخلائی ہوئی ہے, وہ ہم سب کو گرفتار کر لے, وہ جتنا مرضی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کرے. انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو جو بھی ہوگا وہ وہاں پہ پہنچے گا, عوام وہاں پہ پہنچیں گے, اور جلسہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ہوگا. چوہان صاحب کیا کہیں گے گفتگو پہ؟ دعویٰ کیا ہے کہ ایک وزیر نے رابطہ کیا اور کہا کہ 3 ماہ کے لیے تحریک ملتوی کر دیں, اور یہ جھوٹوں کا آئی جی ہے. آپ اس کی باتوں کے اوپر زیادہ, قاتل بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, ٹھیک ہے جی, ہر چیز کا اس کے اندر جو ہے نا سیاسی اور سارے عیب موجود ہیں. آپ اس کی بات کے اوپر یقین کریں گے. بات آخری سمپل سادہ سی کروں گا جو بار بار دہرا رہا ہوں. یہ احتجاجاً جلسے کریں, یہ احتجاجاً جلوس نکالیں, یہ احتجاجاً کھمبوں پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً جناب کنٹینر پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً کھمبے کی تاروں پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھیں. ان کو نہ ریلیف ملے گا نہ این آر او ملے گا, نہ ریلیف ملے گا نہ این آر او ملے گا, لیکن ہر جگہ جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی, این او سی دیا جائے گا. جس حد تک بھی عوام کو موبلائز کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں, عوام کو خود میں آزمانا چاہیں آزما سکتے ہیں. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بات کریں گے ٹک ٹاک کے حوالے سے جسے حکومت پاکستان نے بین کر دیا. اگر اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً اس کے جو یوزر تھے ان کی تعداد 4 کروڑ 30 لاکھ کے قریب تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ٹک ٹاک انتظامیہ کو یہ بات کہی گئی کہ اس پہ بہت سا مواد ایسا ہے جو اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں چل سکتا, تو جنوری سے لے کے جولائی تک تقریباً 63 لاکھ ویڈیوز ایسی تھیں جو ٹک ٹاک کی طرف سے بین کر دی گئی تھیں. لیکن اس سب کے باوجود بہت سا مواد ایسا چل رہا تھا جس پر حکومت پاکستان کو اعتراض تھا, بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا. اس حوالے سے درخواستیں بھی دائر ہوئیں. یہ پاکستان میں ہی صرف بین نہیں کی گئی, اسے بھارت میں بھی بین کر دیا گیا, امریکہ نے بھی بین کرنے کا دعویٰ کیا, انڈونیشیا میں بھی, ایجپٹ میں بھی, اور دیگر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بین کر دیا گیا. اب اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا. روزگار کس طریقے سے وابستہ تھا؟ ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو ہوتا ہے. تو اگر اس کا منفی پہلو زیادہ تھا تو اس لیے حکومت نے اسے سوچا. اس بارے میں بات کریں گے ٹک ٹاکرز اس پر کیا رائے رکھتے ہیں, عالم دین کیا رائے رکھتے ہیں, اور رانا عظیم صاحب کا تجزیہ کیا کہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ٹک ٹاکرز مومنہ اقبال اور زارا ملک صاحبہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور مفتی عبد القوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی جانب بعد میں آتا ہوں, مومنہ آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گا. ٹک ٹاکرز حکومت نے بین کرنے کے لیے جو ایک مخصوص وجہ بتائی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت نے کیا وہ وجہ صحیح بتائی یا حکومت کو اس وجہ کے بارے میں صحیح علم نہیں؟ ٹک ٹاک مطلب ہمارے لیے تھوڑا سا ایک اچھا ٹائم گزر جاتا تھا, یا اپنے کو دو جاتے تھے. آئی تھنک اس میں ایک ہیلپ کرتا تھا, اور اس طرح کا کچھ نہیں تھا. اور جو یہ اس پر بین لگا ہے اس پہ میں خود پرسنلی رضامند ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, کیونکہ بہت
زیادہ یہ خراب ہو رہا تھا. بہت زیادہ ایسی ویڈیوز بن رہی تھی, اور جو اور ویڈیو بناتے ہوئے جو لوگ چل جاتے ہیں کہیں پہ, کوئی دریا میں, سمندر میں, جو کچھ ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کتنے حادثات ہوئے ہیں, تو اس کے لیے بھی وہ صحیح نہیں تھا. کیونکہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک گڈ پلیٹ فارم دیتے ہیں اپنی یوتھ کو, تو یہ سب کی ضرورت نہیں پڑے گی. ممنہ, ٹک ٹاکر ایک ویسے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ ایکٹر ہیں اور آپ نے اسے ایک الگ سے شغل کے لیے استعمال کیا. میں اگر اینکر ہوں اور میرا بھی ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ اس کا مثبت پہلو کتنا ہے اور منفی پہلو کتنا ہے. یعنی اگر منفی پہلو زیادہ ہے تو پھر حکومت کا آپ کو یہ فیصلہ ٹھیک لگتا ہے؟ ہاں بالکل, یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ منفی اس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کیونکہ آپ لوگ پتہ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس ریس میں بھاگ رہے ہیں. یا تو آپ نے کہیں پہنچنا ہو, کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, کتنی چیزیں. آج کل ہر بچے کے فون میں ٹک ٹاک ہے, تو اگر آپ ایسا کوئی بھی کانٹینٹ دیتے ہیں ٹک ٹاک کو, یا کچھ ایسی ویڈیوز بنتی ہے, تو ان پر کیا اثر پڑے گا. بات صرف اب یہاں پہ کچھ لپسنگ یا ڈائلاگس کی نہیں رہ گئی نا, بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے کہ کچھ بھی, مطلب کچھ بھی آپ پوسٹ کر دیتے ہو, کچھ بھی جو نہیں ہونا چاہیے, یہ سب غلط تھا. اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اچھا ہوا کہ اگر بین ہو گئی, میں تو چاہتی ہوں کھلے ہی نہ پھرے. ذرا آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جیسے مومنہ نے بولا کہ آئی ایم آلسو ماڈل اینڈ ایکٹریس, بٹ مجھے فرق پڑتا ہے ٹک ٹاک بند ہونے سے. وہ اس لیے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہ آگے آنا چاہتے تھے, شوبز میں آنا چاہتے تھے, ویسے آگے آنا چاہتے تھے, بٹ وہ نہیں آ پائے. اور ٹک ٹاک ان کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم تھا جہاں سے وہ آگے آ سکے, ان کی ایک پہچان بنی. اور بہت سارے لوگوں کے گھروں پہ چولہے چل رہے تھے ٹک ٹاک سے. اس لیے میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں, کسی بھی چیز کو بند کر دینا برائی کو ختم نہیں کرتا. جو برے لوگ تھے جو وہاں پہ مطلب بری ویڈیوز بنا رہے تھے, آپ یہ دیکھیں اور بہت ساری ایپس ہیں, وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. مطلب اس سے ان کو تو کوئی وارننگ نہیں ملی نا, کیونکہ وہ تو لوگ ایسے ہی ہیں, وہ ویسے ہی رہیں گے. تو بہتر یہ تھا کہ ٹک ٹاک کو بند کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کو وارننگ دی جاتی, ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے جاتے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. رہی بات جیسے ابھی مومنہ نے بولا کہ بہت سارے لوگوں کی جان گئی ہے, ہارٹ سے پیش آئے ہیں, تو آپ شاید یہ نہیں جانتی مومنہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہوئے جان سے چلے گئے. بہت سارے لوگ ڈب میش پہ ویڈیو بناتے ہوئے جان سے چلے گئے. بہت ساری اور ایپس ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی جان گئی. تو ٹک ٹاک کی وجہ سے کوئی نہیں مرا, ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے آگے آتا ہے. لوگوں کو یہ چاہیے. ذرا میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. مفتی صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک ایپلیکیشن ایسی تھی جہاں سے بہت سے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے جسے استعمال کرتے تھے, بہت سے لوگ ایسے تھے کھانا بنانے کے طریقے ہو گئے, نسخہ طب ہو گیا جس میں آپ بہت سے نسخے عوام کو بتاتے ہیں, ڈیلی کرافٹس کے طریقے ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ فحاشی و عریانی بھی تھی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کون سے اکاؤنٹس چلنے چاہیے, کون سے نہیں چلنے چاہیے, یا حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیں, ایپلیکیشن چلے ہی نہ؟ محترم دیکھیے, بات یہ ہے کہ اسلام اور اخلاق یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. میں خود چونکہ عوامی آدمی ہوں, جمعے کے موقع پر باقی موقعوں پر میرے پاس جو نوجوان تشریف لاتے تھے, اسی طرح خواتین و حضرات, یعنی اس قدر میرے جنوبی پنجاب کے اندر عجیب سی صورتحال بن گئی تھی کہ جو بچی جس کی عمر 13 سے 14 سال سے لے کے 24 سے 25 سال تک ہے, نہ گھر کا کام کاج, ہر وقت ٹک ٹاک, ہر وقت ایک اچھا لباس پہننے کے بعد اس کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے, 30 سیکنڈ کے لیے, 45 سیکنڈ کے لیے اپنے مختلف جناب انداز کس پر ڈالے جا رہے ہیں؟ ٹک ٹاک پر ڈالے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 مہینے کے لیے دیکھا جائے کہ اس کی بندش سے پاکستان کی معاشرت کے اندر کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% بزرگوں نے, 90% شریف النفس لوگوں نے, 90% اہل دل نے, 90% اہل ایمان نے, اور 90% میرے پاکستانیوں نے اس کی بندش کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. ٹک ٹاک کی وجہ سے جو کچھ معاشرے کے اندر گند پہنچ رہا تھا, دیکھیں نا, ہر وہ چیز جس کے ساتھ خیر ہے اس کے ساتھ شر بھی ہے, جس کے ساتھ شر ہے پھول ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر ایک اخلاقی بات جا رہی تھی یا غیر اخلاقی بات. اب اخلاق اور غیر اخلاق کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے تو یقیناً ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بالخصوص اس کی وجہ سے اپنے شخصیت, اپنی شکل, اپنی صورت,
اپنی بناوٹ اس کی نمائش کے حوالے سے اس قدر خوفناکی کی صورتحال بن گئی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بندش جب سے کی ہے لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے, لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے. البتہ آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر ایک ضابطۂ اخلاق طے کر لیا جائے. ضابطۂ اخلاق کے طے ہو جانے کے بعد اگر حکومت چاہے تو نئے سال جنوری سے اس کا آغاز کر دیا جائے, لیکن سب سے پہلے پابند کر دیا ساتھ ہی رہے گا. آپ کی یہ سجیشن پہ بھی مزید بات کرتے ہیں رانا صاحب, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ 3 ماہ بندش کے دوران آپ ضابطۂ اخلاق طے کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاک پہ بہت سی دنیا بستی, یعنی آپ دیکھیں کہ 4 کروڑ 30 لاکھ لوگ, سب کے سب غلط نہیں ہو سکتے, سب کے سب صحیح بھی نہیں ہو سکتے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اسے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے تھے, کچھ لوگوں کا روزگار وابستہ تھا, اس کے مختلف طریقے ہیں, آپ کو مختلف NGOs ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اٹھا لیتی ہیں. آپ کیا حکومت کے اس فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں اپنی نظر میں, تجزیاتی نظر میں, اور کیا واقعی میں اس کا بین ہو جانا ہی معاشرے کی اصلاح ہے یا اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور معاشرے کو اس طرح چلتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں یاسر, اس میں اس کی بہتری ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے تھا, کوئی ضابطہ بننا چاہیے تھا, اور اس کو بند کرنا کوئی حال نہیں تھا. جہاں پر اس میں خود مفتی صاحب نے کہا جہاں پہ اچھائی تھی وہاں پہ برائی بھی تھی, اور جو اچھائی تھی وہ چیزیں رکھے تھے, جو برائی تھی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. یہ ایک دم آئے اور آ کے تلوار چلا دی. کیا پہلے دن سے یہ علم نہیں تھا انہیں کون کون سی سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہونا ضروری تھی, اور کنٹرول کرنے کی بجائے یہ کوئی علاج نہیں ہوتا کہ ایک شخص بیمار ہے تو اس کو گولی مار کر ختم کر دیا جائے. اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے اس کی بیماری جو ہے کس وجہ سے ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اس کا علاج کر کے اس کو بالکل تندرست انسان بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح ٹک ٹاک پہ بالکل پابندی لگنی چاہیے تھی, لیکن ان چیزوں پہ بھی لگنی چاہیے تھی جو چیزیں معاشرے میں بیگار کا سبب بن رہی تھی, ان پہ نہیں لگنی چاہیے تھی جس سے بہتری آ رہی تھی. اب اسی ٹک ٹاک پہ بہت سی چیزیں بہتری, آپ کو پتہ ہے کئی ہمارے ایسے آرٹسٹ نکلے, کئی ایسے کھلاڑی نکلے. ایک نوجوان جو سندھ کا نکلا تھا, آپ کو یاد ہوگا کتنی موٹر سائیکلیں, وہ پوری عمر سامنے نہیں آ سکتا تھا بیچارہ, اپنی زندگی میں کتنا کچھ نہیں اس نے کیا, جب وہ ٹک ٹاک پہ آیا تو جناب اس طرح ہٹ ہو گیا اور اس کو ایک اچھی جاب بھی مل گئی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن مفتی صاحب کی سوال کا تو ہم جواب لیں گے. زارا صاحب, مفتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے فحاشی پھیلی ہے اور 90% لوگوں نے سکھ کا سانس لیا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے بھی جیسے کہ آپ کو بولا کہ دیکھیے کسی بھی ایپ کو بند کر دینا کسی چیز کا حل نہیں ہے. جو برے لوگ ہیں وہ برے ہی رہیں گے, وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے ویسی ہی ویڈیوز بنائیں گے, فحاشی پھیلائیں گے. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک اوپن ہونا چاہیے, لیکن ایسے لوگوں کو وارننگ دی جائے, ایسی ویڈیوز کو بلاک کیا جائے جن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. صحیح. مومنہ, ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا یہ چاہیے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بین ہو جانے سے وہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو گراؤنڈ سے اٹھے اور جنہوں نے فیم حاصل کیا, ان میں فحاشی والے زیادہ تھے یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود کو منوایا وہ لوگ زیادہ تھے, یا وہ لوگ زیادہ تھے جن کا روزگار وابستہ تھا؟ دیکھیں یہاں سے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کر کے آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات میری یہ. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے جس اسپیڈ سے وہ چیزیں خراب ہو رہی تھیں اس کو بند کرنا ہی حل تھا. اور دوسری بات یہ, وہاں پر ٹیلنٹ دکھایا جائے تھا, کوئی نمائش نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور ہاں کچھ چیزیں وہاں غلط ہو رہی تھی. غلط اور صحیح تو پھر ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بات بھی میں کرتی ہوں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک فوراً سے ایک اسٹیپ اٹھایا اور اس کو بند کر دیا, اس کے پیچھے بھی کوئی حل ہوگا. وہ آپ والی بات کہ ان کی انتظامیہ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ پلیز اس پر ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ پہ جہاں پہ لوگ ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں, جہاں پہ لوگ محنت کر رہے ہیں, محنت سے اپنا کانٹینٹ لے کر آ رہے ہیں, اپنا نام بنا رہے ہیں, وہ بات وہ اسی لیے بند کیا گیا کیونکہ وہ ہو جانا چاہیے تھا, وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا. اور ہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور 3 مہینے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, 3 مہینے بعد بھی اگر یہی سب ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ صحیح. مفتی صاحب, اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ہمیشہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں جنہیں ہم خداداد صلاحیتیں کہتے ہیں. مجھے تو اپنی قوم پر بہت بڑا فخر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم کی نوجوان نسل کے اندر اللہ نے اس قدر صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت کو اگر ٹک ٹاک کے ذریعے اجاگر کریں تو ضرور ٹک ٹاک کو جناب کام میں لایا جائے. لیکن اگر ٹک ٹاک صرف نمائش کے لیے ہو, دوسروں کے لیے غیبت, دوسروں کے لیے بہتان, آپ کے حوالے سے بھی ٹک ٹاک 2-3 آئے تھے نا, وہ آپ کا بھی ٹک ٹاک بنا دیا تھا. جی, میں تو خود اس بارے میں
میں تو خود اس بارے میں شکار زدہ بھی ہوں اور مظلوم بھی ہوں کہ جو ٹک ٹاکر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، بہرحال اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلہ فرمائے. میری اس کے اندر یہ ہوگا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کو سامنے رکھ کر ضابطہ اخلاق بنا لیا جائے. جو آدمی خداداد صلاحیتوں کو کام میں لانا چاہتا ہے اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. ہر طرح کی فحاشی اور عریانی اور غیبت اور بہتان اور ہرزہ سرائی اور الزام تراشی اور غیر اخلاقی جتنے معاملات ہیں ان کو بین کر دیا جائے، اور جنوری کے بعد جناب ٹک ٹاک کو آپ کھول دیں، صرف ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کی طرف سے حکومت کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ 3 ماہ اس کی بندش رکھیں. 3 ماہ کے دوران ضابطہ اخلاق طے کر لیں. ان لوگوں کو اجازت دیں جو اپنا روزگار اس سے چلاتے تھے، اپنی صلاحیتوں کو منواتے تھے اور مثبت پہلو میں مصروف رہتے تھے، ان کو اجازت ہو دینی چاہیے. باقی لوگوں کو آپ اس سے نکال باہر کریں. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک جلد سے جلوسوں سندھ میں حکمت عملی پر بات کریں گے، اور سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی. پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور پھر نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا. کچھ خبریں یہ سامنے آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے رہنما یہ چاہتے تھے کہ اگر ڈبل سواری پر پابندی عائد ہو گئی تو پھر جلسہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی تنقید کی ہے، جو سندھ کے سیاسی رہنما ہیں. اور یہ جو اپوزیشن کی تیاریاں ہیں، کیا یہ حکومت کو ہی گرانا چاہتے ہیں؟ اگر حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو فوری استعفے کیوں نہیں دیے جاتے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشا خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. پلوشا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت کو کیسے گرائیں گے؟ حکومت کے مطمئن ہونے کی حد تو یہ ہے، عالم تو یہ ہے کہ حکومت نے کھلی چھٹی دے دی ہے، جہاں چاہیں جب چاہیں جلسہ کریں، این او سی ملے گا. دیکھیں، آپ کے خیال میں ان کے اس کے علاوہ ان کے پاس کیا دوسرا راستہ تھا؟ اسی طرح کھلی چھٹی، آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی تھی تو پہلے روکنے کی کوشش کی گئی، جب نہیں روکا اور پورے پاکستان میں ہر اسکرین پر وہ تقریریں چلیں مختلف رہنماؤں کی، تو پھر کہا گیا کہ ہم نے تو پہلی چھٹی دے دی تھی. اگر یہ چھٹی نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پکڑ دھکڑ کریں گے، جو ابھی بھی کر رہے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، گجرانوالہ میں ہمارے کیمپس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگز اور کیمپس پر چھاپے پڑے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اور دوسرے مختلف اضلاع سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، نارووال سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم کھلی چھٹی دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو بھی ان کے ہتھ کنڈے ہیں وہ اپنائیں گے، لیکن اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو باہر آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو بھی کر لیں، اس ساری تحریک میں جتنا ایندھن ہے وہ حکومت خود ڈال رہی ہے. آج جو حالات ہیں، اب یہ آپ ملاحظہ کیجئے، ایک جو بیان ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی سستا ہونے کے باعث دستیابی جو ہے اس میں مشکلات ہیں. اب اس سے زیادہ جو ہے عوام کی مشکلات کا مذاق اڑانے کے مترادف اور کیا چیز ہوگی؟ پھر کہتے ہیں کہ ادویات جو ہیں وہ ملے لوگوں کو، اس لیے ہم نے ان کی قیمتیں بڑھا دی، وہ میسر ہوں، وہ کسی شیلف پہ پڑی رہیں اور مریض انہیں دیکھ دیکھ کے دم دیتے رہیں. یہ بھی ایک حکمت عملی ہے. آج آپ کے سامنے آٹے کی جو لائنیں لگی ہیں مختلف فلور ملز کے آگے، اور جو قیمت اس وقت آٹے کی ہے، اور اگر کسی کے 4 سے 5 بچے ہیں جو پاکستان میں ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ میں ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کتنے کلو آٹا لگتا ہے. اور جو ہمارا غریب آدمی ہے اس کی تو گندم سٹیپل غذا ہے، کیونکہ اس نے مشقت کرنی ہے جسمانی. آپ مجھے صرف ایک کیلکولیشن کر دیں کہ 4 سے 5 لوگ ہوں گھر میں تو کتنا آٹا ایک وقت میں لگتا ہے. اور اگر 3 وقت جو ہے آپ کو گندم کی ضرورت پڑے تو اس کی کیا قیمت ہے. انڈا ہے وہ مرغی سے بھی شاید مہنگا ہو گیا. پنکھا اور ہیٹر جو ہے وہ عیاشی بن گئی ہے. آپ بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا، آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں، میاں نواز شریف بھی تقریر کرتے ہیں یہی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کا اب 1 منٹ بھی رہنا جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، قوم کے لیے نقصان دہ ہے.
یہ سب آپ لوگ کہتے ہیں. تو پھر اگر یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے تو اس کو فوری استعفے دے کر اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. ان کو اتنا ٹائم دینا اور جنوری تک ان کے خلاف تحریک چلانی, اس میں کیا مقصد ہے؟ رانا عظیم صاحب دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں یا چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا دیگر رہنما یہ کہہ رہے ہیں, میں تو یہ ایمان سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں دل میں, اور آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بھی یہی کہہ رہے ہیں, میرے سامنے جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ IMF کے ہاتھوں جو ہم نے اس ملک کو گروی کر دیا ہے, باقی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا, لیکن کیا ایسا کھلا ہاتھ ملا باہر کی ایجنسیز کو کہ پورا ملک گروی کر لیں, لوگوں کے منہ سے جو ہے وہ نوالے چھن جائیں؟ آج جو اس ملک کے حالات ہیں, کیا آپ نے دیکھا ہے 70 سال میں, مطلب مشرف کے حکومت کے درمیان بھی آٹے کا بحران تھا, لیکن کیا یہ حالات آپ نے دیکھے تھے آمریتوں میں بھی؟ اور پھر فیٹف کی آڑ میں جو حالات ہو رہے ہیں, حکومت تو آپ پہ الزام یہ دھرتی ہے کہ پچھلے سال آپ نے پریکیورمنٹ نہیں کی تھی گندم کی, جس کی وجہ سے بحران اب پیدا ہوا. نہیں تو یہ کس مرض کی دوائیں مجھے صرف یہ بتا دیں. ہر تھوڑے دن بعد وزیر اعظم صاحب آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک اعلان کر دیتے ہیں نحوست بھرا, جو پورے ملک جو ہے وہ پھر اس کی ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی کہیں گے گیس نہیں آئے گی, اب کل پرسوں ہمیں سنا کہ جی بھارت سازش کر رہا ہے کہ علماء کرام کو جو ہے ان کا قتل کرایا جائے. تو حکومت کس مرض کی دوا؟ اگر یہ باتیں صرف ہم تک پہنچانی ہے اور پھر ٹائیگر فورس کو کہنا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کون سی ٹائیگر فورس ہے, کہاں سے معرض وجود میں ہے, اس میں کون اٹھائے گیرے ہیں, کون اس کے آفس بیئرر ہیں, اس کا کوئی وجود ہے بھی آن گراؤنڈ کے نہیں؟ یعنی ہر اچکے چور اٹھائے گیرے کوئی لائسنس حاصل ہے کہ وہ آپ کے گھر چلا جائے, میرے گھر چلا جائے, کسی کی دکان پہ چھاپا مار دے, کسی کے کاروبار کو تہس نہس کر دے, اور ملک میں جو ایک سول حکومت ہے, ایک سسٹم ہے, میکینزم ہے, اس کو بائی پاس کریں؟ مجھے بتائیے یہ تماشا کیا ہے؟ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے کس کام کے لیے؟ پرویز صاحب جو آپ نے بات کی, ہم یہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل میرا بھی دل کہتا ہے کہ مہنگائی ختم ہو, ہر شخص چاہتا ہے کہ ہر لاقانونیت بھی ختم ہو. ہم یہی ایک سوال ہے جس کا میں نے آپ سے پوچھا تھا, یہ ہمیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان تمام جماعتوں سے یہ جواب چاہیے کہ جب دن بہ دن صورتحال خراب ہو رہی ہے, ہر چیز خراب ہو رہی ہے, تو پھر جلسے جلوسوں سے پہلے آخری کارڈ ہم استعفوں کا کیوں نہیں کھیل رہے؟ یہ کیوں نہیں کھیل رہے, کیوں ٹائم دے رہے؟ رانا عظیم صاحب آپ کو بہت اچھی طرح میرے سے زیادہ پتہ ہے, آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے, میں تو بھی صرف اسٹوڈنٹ ہوں آف پالیٹکس, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ کارڈ پہلے کھیل لیا جائے تو پھر اگلے کو شہید بننے کا موقع ملتا ہے. ان کو شہید, اور دیکھیں جو ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو دیکھنے تو دیا جائے نا کہ عوام کی رائے کیا ہے, ذرا یہ بھی تو سامنے آنے دیا جائے کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں, عوام کس حد تک مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, کس حد تک باہر نکلنا چاہتی ہے, اور عوامی رائے کا اظہار حکومت کے سامنے بھی آنا چاہیے. عوامی رائے کا اظہار جو ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, شہید نہیں ہونا چاہیے. ایک آخری بات, ایک آخری بات آن صاحب, دیکھیں درخت پہ بھی اسی وقت آپ پتھر مارتے ہیں جب پھل پکا ہوتا ہے, اور یہ چونکہ سیاست ہے تو اس میں ایک جو ہے ٹائم وہ ہونا چاہیے کہ پھر ان حلقوں پر دھاندلی زدہ بائی الیکشنز نہ ہونے پائیں. میں آپ کو یہ ایک بڑی کی بات بتا دیں. یہ بتا دیں مجھے کہ آخری جو خطاب ہوتا ہے ہمیشہ جلسوں کا, وہ سب سے اہم ہوتا ہے, اور اس میں علائے عمل کا اعلان بھی ہوتا ہے, اس میں گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہ لالا موسیٰ سے ایک جلوس کی شکل میں بنڈال جا رہے ہیں قائدہ صاحب کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی بہت بڑی تیاری کر رہی ہے. محترمہ مریم صاحبہ لاہور سے جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں, مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں. تو کیا اس جلسے میں آخری خطاب مولانا فضل الرحمان کا ہوگا, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, یا میاں محمد نواز شریف کا؟ کچھ طے ہوا ہے؟ یہ رانا عظیم صاحب مجھے سچی بات ہے ابھی علم نہیں ہے, میں آپ کو پوچھ کے عرض کر سکتی تھی کہ کس کا ہوگا, لیکن جس کا بھی ہو میں سمجھتی ہوں یہ وہ جلسہ ہے جس میں آخری خطاب نہیں ہر خطاب اہم ہوگا. اور چاروں طرف سے جب جلسے ریلیاں آئیں گی گجرانوالا, تو ظاہر ہے لوگ اپنے ورکروں سے اور راستے میں آنے والے دیہات اور علاقوں سے باتیں کرتے آئیں گے, تو لہٰذا یہ ایک تحریک ہے, تو اس کا کہیں منجمد ہو جانا تو ممکن نہیں ہے. آخری خطاب
یہاں کس کا ہوا کراچی میں کسی اور کا ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ تو اب رکنے والا نہیں. چلیں یہ بتا دیں کیا سندھ کے جلسے میں میاں محمد نواز شریف کو خطاب کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور دوسرا کہ عامر خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہم ہر صورت میں آرٹیکل جو ہے اس کا سہارا بھی لیں گے جو وفاق سے ہمیں ہے، اور ہم ہر صورت میں جو ہے سندھ کے اندر ایک نیا صوبہ بنائیں گے، اور پیپلز پارٹی اس کو نہیں روک سکتی. یہ دو سوال ہیں، ذرا ان کا جواب. کیا ہو گیا رانا عظیم صاحب؟ اچھا چلیں ان سے کہیں بنا دیں بھائی، نہیں روک سکیں گے تو بنا دیں گے، روک سکیں گے تو ہم روک لیں گے. تو یہ تو باتیں ہیں نا کہ ہر صورت میں ہے تو پھر آئیں بنائیں. تو اگر اتنے ہی گئی گزری ہوئی پیپلز پارٹی تو پھر بن جائے گا، اور نہیں گئی گزری ہوئی تو پھر وہ بلی کے خواب میں چیچڑے ہوں گے. لہٰذا کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب خطاب کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں آپ دعوت دے رہے ہیں، کرنا چاہیں گے ایک الگ بات، دعوت بھیجی جائے گی نہیں ایک ہوتی ہے دعوت دیں، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے پہلے دعوت دی تھی. کیا پیپلز پارٹی اپنے اس جلسے میں جو آپ کا ہے اس کراچی میں اس میں دعوت دے رہے ہیں؟ میزبان آپ ہیں نا. دیکھیے مجھے اس پہ پکا پتہ نہیں، لیکن دے دیں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ضرور دیں گے. تو پلوشہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سندھ میں انہوں نے کیا جی جیسے پی ٹی آئی نے سندھ میں جلسے جلوسوں کا بھی اعلان کر دیا، انہوں نے کہا اگر آپ جلسے کریں گے تو ہم بھی جلسے کریں گے. کیا امید ہے ان کے جلسوں سے؟ آپ اس وقت کس شہر میں بیٹھے ہوئے؟ میں لاہور میں بیٹھا ہوں. لاہور میں؟ اچھا ذرا اپنے پنڈی کے بیورو سے کہیں، اپنے آفس سے، کہ وہ ذرا لیاقت باغ میں جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو باہر گر رہا تھا لیاقت باغ کی حدود سے، اس کی ذرا چلا دیں گے فوٹیج. یعنی کہ جو سٹیج پہ لوگ تھے وہ نیچے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ تھے. آپ نے دیکھا بیچ میں جانوروں کے ریوڑ گزر رہے تھے. کریں، بہت اچھا ہے. اگر کریں گے تو پتہ چل جائے گا عوام کے. میں تو آپ کو کہا عوام کس کے ساتھ ہے، عوام کا کیا رد عمل ہے، یہ تو جاننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے. کل تک تو ہم نے دیکھا ان کے بڑے بڑے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایسا ہم شو کریں گے. کیا ہوا اس شو کا؟ سارا جلسہ سٹیج پہ چڑھ گیا اور نیچے سے میدان خالی ہو گیا. اور اب یہ اس بات کا دیکھیں صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت جو ہے ان جلسے جلوسوں سے کب تک فارغ کر دیں گے آپ؟ یہ کیا شیڈول کے مطابق جنوری تک جائیں گے یا آپ کو امید ہے کہ جنوری سے پہلے ہی کھیل ختم ہو جائے گا؟ رانا عظیم صاحب میں آپ کو اگر حالات دیکھتے بتاؤں کہ اگر آٹا جو ہے وہ پاؤ اور کلو کے حساب سے لوگ لینے لگیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے دن اور برداشت ہو جائے گا؟ اور آپ میرے سے زیادہ عوامی رائے کو جانتے ہیں، آپ لوگ روز کیمرہ لے کے نکلے ہوتے ہیں، اور جب حکومت کرونا کا بہانہ کرنے لگے اور کرونا کے ایس او پیز ایک دم سے جاری ہونے لگے کہ 500 سے اوپر لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھبرا گئے ہیں؟ نہیں گھبرائے، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عوامی جو غیظ و غضب ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی بھی اگر یہ بے بہرا ہے تو ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو آزمانے دے اپنے ہنر کو اور دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہیں. عوام جو ہے وہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتی ہے یا پھر اپوزیشن کے حق میں جاتی ہے. اگر تو عوام تنگ ہیں حکومت سے تو وہ اپوزیشن کے حق میں جائے گی، اگر وہ تنگ نہیں ہے تو اپوزیشن ناکام ہوگی. یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مزید بھی ایسے باغی ارکان ہیں جو پارٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں یا حکومت پنجاب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے نون لیگ کیا حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب جلیل شرک پوری صاحب کے حمایتی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے باہر جمع ہو گئے. جلیل شرک پوری صاحب نے بھی گفتگو کی میڈیا سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حد کی عزت ہوئی ہے، میری دستار کو پامال کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے وہ بھی اقدامات اٹھانے ہیں. رانا صاحب کیا حکمت عملی دونوں جانب سے اپنائی جائے گی؟ دیکھیں یہ اثر دونوں جانب سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ان کے اندرونی حلقے ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ اگر آپ جنوری میں جا کے استعفے لیتے ہیں تو اس وقت جب آپ استعفے لینے جائیں گے تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ استعفے نہیں دے گی، اور اس سے پارٹی پوزیشن بھی خراب ہوگی اور اس سے ہماری جو ایک قوت ہے، جو ایک آخری جھٹکا ہم نے لگانا ہے، وہ ناکام ہو جائے گا. اب مسلم لیگ نون نے یہ حکمت عملی طے کر لی ہے کہ چند دنوں میں اگلے آنے والے یہ گجرانوالہ کے جلسہ کے فوری بعد مسلم لیگ نون یہ کرے گی کہ پہلے صوبائی اسمبلی کے جتنے ان کے ارکان ہیں ان کی میٹنگ
بلائی جائے گی. طے ہو گیا ہے کہ 6 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر بڑی بھرپور تقریر کریں گے اور تقریر کرنے کے بعد کہیں گے جناب ہم اپنے استعفے میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر مریم صاحبہ کے حوالے کرتے ہیں, جب چاہے جس وقت چاہے یہ استعمال کر سکتے ہیں. ان 6 کی تقریر کے بعد جتنے وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ آپ بھی ابھی استعفے دیں, یعنی یہ ایک پلاننگ ہے کہ اسی وقت استعفے لے لیے جائیں گے. اسی طرح اگلے روز ہی قومی اسمبلی کے ان کے جو ارکان ہیں ان کا اجلاس بلایا جائے گا, ان سے بھی سیم یہی کیا جائے گا. استعفے لے کر رکھ لیں گے, ایک تیر سے 2 شکار کریں گے. ایک پی ڈی ایم میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے کہیں گے کہ ہم لوگوں نے استعفے لے لیے ہیں, اب آپ آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ بھی اپنی جماعتوں سے نہیں, چونکہ پیپلز پارٹی نہیں لے رہی ہے ابھی استعفے, وہ موقع پہ جا کے دیکھیں گے. یہ ایک پلاننگ ہے. دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں, دوسری طرف چونکہ جس دن شرک پوری صاحب کے ساتھ ہوا, جس دن وہاں پر مولوی غیاث صاحب کے ساتھ ہوا اور دیگر لوگوں کے ساتھ یہ کرنے کی نیازی صاحب کے ساتھ کوشش کی گئی, تو اب اس کا سامنے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. رد عمل یہ آنا شروع ہو گیا ہے, اب ان کے سیاسی ورکر بھی آج پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنے ساتھ, اب ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے ہم اس کا دفاع کریں گے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس کو پارٹی سے نکالنے والے, یہ کون ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے والے. اب دونوں طرفوں سے ایسی پوزیشن بن گئی ہے. یہ اس لیے ہوا ہے, ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ایک باغی گروپ جو بہت بڑا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ جو ایسا ہونا ہے تو آج ایک ایسا پریشر بنا دیا جائے کہ دوسرے باغی جو لوگ ہیں وہ اس وقت بغاوت کرتے ہوئے نہ ڈریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے اپنا کھیلا ہوا پتہ جو میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دیا جو کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں لیکن ایک اور چیز بتا دوں, حکومت کی حکمت عملی بتا دوں, جناب یہ نہیں ہوگا. آپ استعفے لے لیں گے, استعفے دیں گے, پھر ارکان اسمبلی کو بلایا جائے گا, ان سے تصدیق کی جائے گی اور جو نہیں آئے گا پھر وہ استعفیٰ کینسر ہوگا. یہ ہوگا. اچھا, یعنی آنے والے دن میں دیکھتے یہ ہے کہ پتہ جو کھیلا جاتا ہے نون لیگ سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے, وہ پتہ کامیاب کس کا ہوتا ہے یہ کچھ دن بعد واضح ہو جائے گا جب تحریک کا پہلا جلسہ ہوگا. اس کے بعد کچھ آثار تو نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, شعبہ طب کو ہر زمانے میں, ہر عہد میں, ہر ملک میں, ہر خطے میں عزت دی جاتی ہے اور ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے. مسیحائی کا درجہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں, اس مسند پر فائز ہوں. لیکن اگر آپ اصول و ضوابط کو فالو نہیں کرتے اور غیر قانونی طریقے سے اس مسند پر فائز ہوتے ہیں تو پھر آپ قصوروار ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں انسانی جان ہوتی ہے. انسانی جان کا تحفظ آپ پر لازم اور مقدم ہوتا ہے. لیکن ایسے بھی عناصر موجود ہیں جو ان کے دوران, ان کے درمیان اپنا آپ چھپاتے ہوئے ان جیسا روپ دھار لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر سامنے آیا کہ جو لاہور کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں تعینات تھا, لیکن جانچ پڑتال کے بعد پتا چلا کہ اس کی ڈگریاں جعلی تھیں. اس دوران وہ بہت سے آپریشن بھی کرتا رہا. رانا عظیم صاحب سے مزید تفصیلات جانیں گے. رانا صاحب, کون ہے یہ شخص, کہاں پر تعینات تھا, کتنے عرصے سے تھا اور جعلی ڈگریوں کو اصل ڈگریوں میں تبدیل کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سر, آج چونکہ ہم نے وہ فلم دیکھی ہے نا آپ نے, ایک منا بھائی MBBS, تو آج ہم آپ کو حقیقت میں یہ دکھاتے ہیں منا بھائی MBBS. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ لاہور شہر ہو اور اس کا سب سے بڑا اسپتال ہو جنرل ہسپتال, اور جہاں پر ایڈیشنل MS, یہ ہے ایڈیشنل MS ڈاکٹر اجمل, اور یہ باقاعدہ ایک بڑی جو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے یہ اس کے عہدیدار بھی رہے ہیں, صدر رہے ہیں باقاعدہ پنجاب کے. اور ان موصوف کے حوالے سے اس موصوف کو گرفتار کیا ہے آج اینٹی کرپشن پنجاب نے. میں کہہ رہا ہوں کمال ہو گیا, جہاں سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ اب ایسے مافیا کو بھی اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے گرفتار کرنے لگ گئی ہے جن کے متعلق کبھی سوچا نہیں جاتا تھا. حالانکہ اینٹی کرپشن کی بجائے اس پہ تو محکمہ صحت کو ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن شاید کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ڈاکٹر موصوف ڈاکٹر صاحب جنہیں گرفتار کیا, گور نفیس جو DG اینٹی کرپشن پنجاب ہے, جن کی ہدایت پر ان ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا. ان ڈاکٹر صاحب نے کمال کیا جی یاسر. یہ ایڈیشنل MS ہے, موجودہ جنرل ہاسپٹل میں اس وقت ایڈیشنل MS ہے. ان موصوف نے کیا کیا, اپنی FEC کی جعلی ڈگری بنا لی. اب آپ نے FEC کے بعد میڈیکل میں جانا ہے نا, آگے جا کے سارا کچھ کرنا ہے, آپ نے پہلی بنیاد ہی غلط رکھ لی, یعنی FSC کی ڈگری جعلی ہے, ڈگری جعلی بنا لی. جب انہوں نے ایڈمیشن لیا تو وہ ایڈمیشن جو ہے اس کا میرٹ 800 کے قریب تھا, 800 کچھ تھا,
تو جناب کی 600 کچھ نمبر آئے, انہوں نے اس ڈگری کو سائٹ پہ رکھا, ایک جعلی ڈگری بنوائی, ڈگری بنوانے کے بعد ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد جب چلے گئے اپنے کالج میں تو وہاں جا کر ایک طلبہ تنظیم کے عہدیدار بن گئے. اس اثر و رسوخ کی بنا پر کسی نے ان کی ڈگری چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ کی. اس کے بعد انہوں نے مختلف کرتے کرتے مائگریشن کرائی, فیصل آباد آ گئے, فیصل آباد کا ایک کالج میں مائگریشن کرا کے آتے ہیں جب, تو وہاں پر جب چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے موصوف کی FEC کہ جو ڈگری لگائی ہے, جب چیک کروایا جاتا ہے پتہ لگتا ہے جناب موصوف کی اس نام کی تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. چیک ہو جاتے ہیں, سارا کچھ کمال سے ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ ایک اور جعلی لیٹر تیار کرتے ہیں, یہ انویسٹیگیشن بتا رہی, اور یہ مائگریشن کا لیٹر ہوتا ہے جس پہ یہ کہاں چلے جاتی ہیں, حیدرآباد یعنی سندھ کے ایک بڑے معروف کالج میں چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہاں سے جب اس مائگریشن کی ڈگری دیگر ڈاکومنٹس کو چیک کرنے کے لیے یہ اسے ویسے مینیج کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں سارا کچھ آ جاتا. وہاں سے پھر یہ آگے جاتے جاتے آخرکار یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ رانا صاحب آپ بتا رہے ہیں فیصل آباد میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی میڈیکل یونیورسٹی ہے, پھر حیدرآباد میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے, یعنی PMC ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی. PMC میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل کہہ رہی ہے PMC میں گئے ہیں. تو یہ وہاں کی انتظامیہ نے ان کو کیسے جانے دیا, چھوڑ کیسے دیا؟ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر یہی تو ایک افسوسناک عمل ہے کہ ان کو چھوڑ کیسے دیا. یہی تو ایک سوال ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ایوان اقتدار میں بیٹھے افراد سے. یہی سوال ہم کرنا چاہتے ہیں ان تمام ذمہ داران سے کہ جناب ان کو چھوڑ کیسے دیا, یہ کس طرح چھوٹ سکتے تھے, یہ کس طرح بن سکتے تھے کہ FEC کی ڈگری جعلی آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے, اس کے بعد یہ آگے چلتا 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 ڈاکٹر بن جاتا ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد سروس ہاسپٹل لاہور میں یہ تعینات بھی ہو جاتا ہے. اب وہاں پر اس نے کتنے مریضوں کو چیک کیا ہوگا, کتنا سرکار کا پیسہ لیا ہوگا. وہاں پر ایک یہ ڈاکٹرز کی تنظیم کے صدر بھی بن جاتے ہیں. جب یہ صدر بن جاتے ہیں تو خوف کے مارے کوئی بھی ان کے ڈگری چیک نہیں کرتا, ان کے متعلق پوچھنا ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بہترین ہے. اور آپ کو بتاؤں جب یہ یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں نا, وہاں پہ بھی ایک طلبہ تنظیم کے عہدیدار بن جاتے ہیں. طریقہ بھر آتا ہے موصوف کو, چونکہ یہ منا بھائی MBBS ہیں, تو منا بھائی MBBS جو ہیں, اس کے بعد اس وقت یہ منا بھائی MBBS جو ہے ڈاکٹر اجمل, یہ ایڈیشنل جو ہے MS جنرل ہاسپٹل ہیں, اور موصوف جو ہے ایک بڑے معروف اپنے آپ کو نیرو سرجن بھی کہتے ہیں, اور بڑے معروف جو اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. کئی آپریشن بھی سنا انہوں نے کر لی ہیں, کئی مریضوں کا بھی چیک کر لیا ہے, اور اب آ کر آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. ہائی کورٹ سے ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے, اور بیل ریجیکٹ ہونے کے بعد یہ گرفتار ہو گئے ہیں. DG اینٹی کرپشن گور نفیس نے انہیں گرفتار کروایا ہے, اس وقت یہ اینٹی کرپشن کی حراست میں ہے. وہاں پر جا کے انکشاف ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جو میڈیکل ریپ ہے, اور اس نے کئی سینکڑوں لوگوں کو ڈگریاں بنا کے دی ہوئی ہیں, جس میں یہ موصوف ڈاکٹر بھی شامل ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے ساتھی چاہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں, اور پروٹیسٹ کر کے ان کو باہر لے کر آئیں. دیکھیں کتنا ہمارے لیے کیسا یہ المیہ ہے کہ ایک تو ایک جعلی ڈاکٹر, جعلی ڈگری پہ آنے والا ڈاکٹر, اور اس کے بعد آپریشن کرے, سرکار کا کروڑوں روپیہ وہ لے, اور اس کو ایڈیشنل MS بھرتی ہو جائے, وہاں پر بیٹھ جائے, اور اگر وہ پکڑا جائے اور اس کی ساری چیزیں ثابت ہو جائیں تو پھر موصوف جو ہیں. بہت سے سوالیہ نشان ہیں کہ ایک تعلیمی ادارہ جہاں پہ انہیں اوبلائج کیا جاتا ہے, مان لیا ایک تعلیمی ادارے میں ایک طلبہ تنظیم کا اثر و رسوخ ہوگا, ایک جگہ اوبلائج ہو گئے, پھر اس کے بعد دوسرے صوبے میں جاتے ہیں, وہاں پر بھی اوبلائج کر لیا جاتا ہے, پھر واپس آتے ہیں, ایک سرکاری اسپتال میں تعینات ہو جاتے ہیں, وہاں سے دوسرے سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں, اور ایڈیشنل MS کی سیٹ پر یہ تعینات سب سے بڑا ہاسپٹل ہے لاہور کا, جو بڑے ہاسپٹل ہے. بہت سے سوالیہ نشان بنتے ہیں کہ ہمارا نظام کن کٹ پتلیوں پہ چل رہا ہے, ہمارے نظام میں کہاں پہ لوپ ہولز موجود ہیں کہ ایسے عناصر اوپر آ جاتے ہیں, براجمان ہو جاتے ہیں, اپنا دھونس چلاتے ہیں, اور پھر ان کو بچانے کے لیے دیگر تنظیمیں بھی سرگرم عمل ہو جاتی ہیں. بہت سے سوالیہ نشان ہیں, جوابات کون دے گا یہ عوام کو سوچنا ہوگا اور سرکار کو سوچنا ہوگا. ناظرین, دی لاسٹ 4 سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.